तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा तक आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। अपने मुताले में हम खरूज की किताब पर पहुँच चुके हैं और आज हम 12वें और फिर 13वें बाब को जारी रखेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने फसा के बरे के मुतालिक बात की थी और हम सब जानते हैं कि ये मसीह की अलामत है अजीम फसा, जो आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर मुआ और उसकी कुर्बानी भी कामिल थी। और आज हम मिस्र से इसराइल के लोगों के खरूज के बारे में बात करेंगे कि वो कब और कैसे वहां से निकलने के बाद वो बियाबान में गए और वहां पर वो 40 साल रहे। क्या वो खुद के लिए जिंदा रहेंगे या फिर उसके लिए जिसने उन्हें छुड़ाया और रिहाई दिलाई? आज के प्रोग्राम में हम इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। गुज़िश्ता किस्त में हमने फसा के बर्रे को ज़िबा करने और फसा के बर्रे में से खाने के बारे में बात की थी। आज मुझे खरूज के बारे में चंद आयात पढ़ने की इजाज़त दीजिए। खरूज का वक्त और खरूज का तरीका। 12वां बाब उसकी 31वीं आयत। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यानी फिरौन ने। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो उन लोगों ने अपने गुंधे गुंदाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए और खुदावन ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। आपका इन आयात पर तबसरा चाहता हूँ। लोग दसियों साल या फिर शायद सैकड़ों साल तक मुफ्त खिदमत करते रहे थे और खुदा सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। लिहाजा बस खुदा के बगैर कोई जुल्म करे तो अच्छी बात नहीं, लेकिन वो जानता है कि मजलूम का हक कैसे वापस करना है, क्योंकि जुल्म करना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन खुदा इसे कबूल नहीं करता। इसलिए हम इस ख्याल के बारे में हम 4 जगहों पर इन आयात को पढ़ते हैं। सबसे पहले पैदाइश के 15वें बाब में जब खुदा अब्राहम से बात करता है, और फिर खरूज के 3 और 11वें बाब में, खरूज के 12वें बाब में अमल दरामद करता है, और फिर आला अहकामात तेजी से जारी हुए। ये क्यों जारी हुए थे? क्योंकि मिस्री खौफ में थे। उन्होंने कहा कि हम सब के सब मर जाएंगे। उस दिन ऐसा कोई घर न था जिस घर में मुर्दा ना हो, लेकिन हमने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। आमतौर पर किसी के घर में कोई मर जाए तो लोग ताजियत करने जाते हैं, लेकिन उस दिन कौन किसके घर में ताजियत करने को जाता? लिहाजा मिस्री खौफजदा थे। लिहाजा खुदा ने भी मर्दों और औरतों पर रहम किया। मिस्रियों से उन्होंने जो कुछ मांगा, मतलब सोना और चांदी, मिस्रियों ने उन्हें सब कुछ दिया। ये जान से ज्यादा कीमती ना था, क्योंकि उन्होंने कई दहाइयों तक उनकी खिदमत की थी और कुछ ना लिया। और यहाँ पर खुदावन ने उनको मुआवजा अता किया। दर हकीकत ये दोहरी तस्वीर है
کیونکہ اذیت تکلیف ایماندار کے لیے بہت سی روحانی نعمتیں لاتی ہے۔ اور دوسری تصویر، جب خدا کے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا باطل اور بیکار اور بے معنی ہو جاتی ہے، اور ملک مصر برباد ہو گیا، اس کی سب چیزیں ان سے لوٹ لی گئیں۔ انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ان کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے جن سے مصریوں نے انہیں محروم رکھا تھا، اور خدا نے انہیں ان کے حقوق واپس کیے۔ اب ہم 37ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے۔ اور انہوں نے اس گندھے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہ وہی رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، لہٰذا ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ملی جلی گروہ کا مطلب یعنی وہ ابتدائی اسرائیلی نہیں تھے، لیکن ان کا خوف ان پر چھا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اور یہ ہے کہ وہی ملی جلی گروہ خدا کے لوگوں کے لیے آگے جا کے مصیبت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر جب ہم گنتی کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں، ملی جلی بھیڑیں ان میں حرص کرنے لگی تھیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان، جس نے خدا کے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، جب وہ ایسا نہ کر سکا تو اس نے ایسے لوگوں کو ابھارا جو اسرائیل کے ساتھ چلے۔ وہ اسرائیلی نہیں تھے، بالکل جیسا کہ اس نے کلیسیا کے آغاز میں کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ایمان لائیں۔ اور جب وہ ایسا نہ کر سکا تو اس نے ایسے لوگوں کو متعارف کروایا جو ابتدائی ایماندار بالکل بھی نہ تھے، جو آج بڑے گھروں میں عزت دار برتن ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر کچھ ملے جلے لوگ ہیں۔ صحیح۔ 40ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں جو اسرائیل کے قیام کے دورانیے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس سے مراد وہ ہے جنہیں 430 سال کہا جاتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کیا وہ 430 سال ہیں یا 400 سال ہیں، جیسا کہ خدا نے ابراہام سے پہلے پیدائش 15 میں کہا تھا؟ اور کیا بنی اسرائیل کا مصر کی سرزمین پر قیام کا عرصہ 430 سال کا ہے؟ گلتیوں کے خط کے 3 باب سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا اور 430 سال کے بعد اس نے شریعت دی، جو لمبا عرصہ تھا۔ لہٰذا پیدائش کے 15ویں باب میں ابراہام کو وعدہ دینے سے، اور یہ ابراہم سے وعدہ ہے۔ صحیح۔ ان کے مصر سے نکلنے کے بعد اور شریعت کے ملنے تک کم سے کم 1 سال کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ دورانیہ 430 سال کا ہے، اور 30 سال اگر ہم کہیں 400 سال یہ عرصہ اسحاق پیدا ہونے تک کا عرصہ ہے، اور 5 سال وعدے کی سرزمین تک پہنچنے کا عرصہ ہے۔ لہٰذا 400 سال میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ مصر میں رہے، اور غلامی کا عرصہ تقریباً 200 سال کا ہو سکتا ہے جو انہوں نے مصر میں گزارا، اور ان 2 سالوں میں انہوں نے مصر کی سخت طور پر غلامی کی اور وہاں رہے۔ تو گلتیوں کے خط سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ابراہام سے عہد کیے جانے سے لے کر شریعت دیے جانے تک 430 بالکل سال اسی ہیں، طرح اور اسی کے مطابق ہم اس دور تک حساب کتاب کر سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ وہ مصر میں کب تک یعنی رہے۔ ابراہام کو وعدہ دیے جانے کے بعد اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب مصر میں آنے سے پہلے، یہ لیکن کم ہے۔ مصر میں رہنے کا صحیح۔ دورانیہ بہت کم تھا، یعنی 430 سال۔ نہیں، یہ کم ہے، 200 صحیح۔ سال کا عرصہ۔ صحیح۔ لہٰذا وہ ابراہام کی نسل کی مسافرت کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن مصر میں غلامی کا دورانیہ کچھ بالکل۔ اور ہے۔ ٹھیک جی۔ ہے، بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس جملے پر تبصرہ کریں کہ خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ در حقیقت یہ بہت خوبصورت اور باعزت بات ہے، جو غلام بن کر رہے وہ خدا کا لشکر بن کر نکلے، جن کے بارے میں 7ویں باب کی 4تھی آیت میں کہا، میرا لشکر، لہٰذا وہ خدا کا لشکر ہے۔ اور بے شک باعزت فوج میں ایک فوجی کا بہترین لباس پہن کر نظر آنا قابل احترام ہے،
اور یہ خدا کا وہ لشکر ہے جو بہت دیر تک مصریوں کے کوڑے کھا کر برداشت کرتا رہا۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پیلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پیلوٹھی کے بچے ہوں، میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ یہاں پیلوٹھی کو مقدس ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ اس لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا، اور تیتس 2 میں وہ خداوند یسوع کے بارے میں کہتا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے اس لیے دینی سے نہ چھڑائے جیے اور بلکہ پا کر کے اپنی خاص ملکیت بنائے، اور ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ خدا ہمیشہ پہلے پیش کرتا ہے یہ زندگی جو خدا نے مجھے اپنی فیاضی سے بخشی ہے، اور اب یہ میری نہیں ہے، اب میں اس چھڑانے والے سے تعلق رکھتا ہوں جس نے مجھے چھڑایا۔ اس نے میرے لیے جان دی ہے اور میری جان اس کی ہے۔ اس نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہے اور اپنے نام کی خاطر اس دنیا میں اپنے جلال کے لیے مجھے رکھ دیا ہے، اور اپنی صلیب کے ذریعے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ جس نے پہلے کہا تھا خون گھروں پر ایک علامت ہوگا، خون ایک علامت ہوگا، وہ جس نے کہا کہ ہر پلوٹا میرا ہے، جو چھڑائے گئے ہیں صحیح۔ وہ خدا کی ملکیت جی۔ ہیں۔ بھائی یوسف، اب میں یہاں پر تیسری آیت سے پڑھوں گا۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے، جو غلامی کا گھر ہے، نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ تم ابیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو۔ سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے، جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7ویں دن کھائی جائے، اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے، اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے۔ سب پیلوٹوں کو، یعنی جو پیلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا۔ اس نے انہیں فسح کا دن منانے کو کہا، لیکن اس کے تعلق سے جسے بے خمیری روٹی کہا جاتا ہے، فسح اور بے خمیری روٹی میں کیا تعلق ہے؟ در حقیقت برہ اور خمیر آپس میں نہیں ملتے، اور آپ ان دونوں کو ایک میز پر نہیں رکھ سکتے۔ خمیر گھر نہیں آ سکتا، نہ میز پر رکھا جا سکتا ہے، بلکہ خمیر پورے گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور ماضی میں سکندریہ میں یہودی رہا کرتے تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہودی بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں، اور اس لیے وہ اپنے گھروں کو رنگ کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی خمیر نہ رہ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودی بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، لیکن وہ کھانے پینے کے اعتبار سے خشک خوراک ہیں۔ اونٹ نکل جاتے ہیں۔ صحیح، اور اس لیے وہ اپنے پورے گھروں کو رنگ کرتے تھے کہ کہیں کوئی خمیر نہ رہ جائے۔ اور خروج کی کتاب میں ہدایات دی گئی ہیں کہ پیلوٹوں کو چھڑانے کی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ چھڑایا جانے والا پیلوٹا اب اپنے لیے نہیں ہے، اور خمیر گھر میں داخل نہ ہو۔ صحیح۔ اور یہ ہم اپنے گھروں پر بھی لاگو کر سکتے ہیں، اور خدا کے نام سے اپنی عبادات کو خمیر سے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا خمیر پورے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ بے خمیری روٹی پاکیزہ زندگی کی بات کرتی ہے۔ جی، صحیح۔ میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا۔ پوری بائبل مقدس میں خمیر برے عنصر کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہمیں ان غلط الفاظوں کو ہمیشہ کے لیے بھولنا پڑے گا کہ خمیر ایک برکت ہے۔ خروج 12 اور 3 سے شروع کر کے خمیر میں کوئی برکت نہیں، اور پوری بائبل میں خمیر برائی کی تصویر ہے۔ لہٰذا متی 13ویں باب میں آسمان کی بادشاہی کی تماثیل ہیں۔ خمیر جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا، انجیل کی برکت اور انجیل کے پھیلانے کی بات نہیں کرتا۔ اگر یہ برکت ہے تو اسے چھپایا کیوں؟ کیا آپ انجیل کو چھپا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ اسے لوگوں کے سامنے نہیں لاتے؟ جو چیز بری ہے اس سے ہی چھپایا جاتا ہے، کیونکہ خمیر برا ہے۔ ہلاک کرنے والی پوشیدہ بدعتیں طور نکالیں پر گے۔ ہلاک کرنے والی بدعتیں نکلیں گی، اور میں نجات دہندہ مسیح کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہوں۔ کیا میں اسے چھپاؤں؟
बाइबल के मुताबिक खमीर का ताल्लुक बुराई से है और नाज़रीन इसे बाइबल मुकद्दस में जी, से जरूर सही। पढ़ें। 8वीं आयत, और तू उस रोज अपने बेटे को यह बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला, और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो। लिहाजा वो अपने बच्चों से क्या कहें और हमें अपने बच्चों को क्या बताना चाहिए? ये तहरीक जिसे हम खरूज की किताब में बड़े वाज़े तौर पर देख रहे हैं, इसी को दोबारा इस्तिस्ना में दोहराया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज में, और इसे हम यशवा की किताब में भी देखेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि वालिदैन अपनी दूसरी और तीसरी नस्ल को इसके बारे में जरूर बताएं। और योएल 1 में वो कहता है कि तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो और वो अपनी औलाद से करें और वो अपनी आने वाली नस्लों को ये बात बताएं और उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सपुर्द कर जो कि औरों को भी सिखाने के काबिल बनाएं। फिर मेरे पोते, मैं उनके लिए जिम्मेदार हूं और उनसे वाबस्ता हूं, इसलिए ये अच्छा है कि हम उन्हें बताएं कि हम सारी जिंदगी मालिक नहीं बल्कि मिस्र के गुलाम थे। हम फिरौन के गुलाम थे, हम गुनाह के गुलाम थे, लेकिन खुदावंद ने हमें बचाया। और यही बात हमें अपनी दूसरी नस्ल तक पहुंचानी है। मैं अपने बेटे को ये बताता हूं मैं गुनाह का गुलाम था और हमें ये बात नस्लों तक पहुंचानी है। 10वें बाब में खुदावंद ने मूसा को बच्चों को खुदा की अजमत के बारे में खबर देना सिखाया। 10वें बाब में टिड्डियों की मशहूर आफत भी है, जी। और यहाँ भी वो अपने बेटों को खुदा की मोहब्बत फसा के बारे में बताने के लिए कहता सही। है। लिहाजा हमें भी अपने बच्चों को खुदा की मोहब्बत जी। और अजमत के बारे में बताना है। बिल्कुल। इस बात को जारी रखने के लिए खुदावंद ने कई बार इन अल्फाज को दोहराया, सो जब खुदावंद तुझको पहुंचाए वादे की सरजमीन यानी मुल्क कैनान में। वो अभी बाहर नहीं गए, जी। उन्होंने अभी तक समुंदर पार नहीं किया। खुदा उन्हें क्या बताना चाहता है? वो उनसे कहता है कि मैं अपने अल्फाजों पीछे से नहीं हटता। जी पीछे नहीं हटता। वो उन्हें कुछ बताना चाहता है। शायद उनमें से कुछ लोग बियाबान में ही मर जाएं। दर हकीकत वो तमाम नस्लें जो मिस्र से बाहर निकली, सिर्फ 2 के अलावा, जी, वो सब मर मिटे, क्योंकि उनमें से अक्सर के साथ खुदा नाराज था। लेकिन खुदा लोगों से वफादार था, लिहाजा लोग दाखिल हुए। और यहाँ हम जिम्मेदारी और फजल को बड़े वाज़े तौर पर देखते हैं, और फजल ही से तमाम लोग वादे की सरजमीन में दाखिल हुए। और जहाँ तक जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वो सब लोग जो यकीन नहीं रखते थे, उनके जिस्म बियाबान में खत्म हो गए। जैसे कि मूसा को उसके बेटे और पोते को बताने का हुक्म दिया गया था। उसने 14वीं आयत में बताया, और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मुल्क मिस्र से जो गुलामी का घर है बजोरे बाजू निकाल लाया। हमारा भी काम है कि हम अपने बच्चों को बताएं, बल्कि हमें अपने बच्चों के सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। आप हमें इसके मुतल्लिक भी कुछ समझाइए। भाई याद, मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इन बातों पर सवाल उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। और इस वजह से वो कहता है कि जब तेरे बेटे तुझसे सवाल करें, इसका मतलब है कि मुझे हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कोई भी मुझसे इस ताल्लुक से सवाल पूछ सकता है। और ये भी लिखा है कि जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहो। मगर मैं इसमें सवाल की ख्वाहिश भी रखता हूँ, हम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि हम बेहतर हैं? नहीं, हम बेहतर नहीं, लेकिन हम एक पाक खुदा की इबादत करते हैं जो गुनाह से इनकार करता है। लिहाजा हम अपने बच्चों में सवालात पूछने की काबिलियत को बढ़ाते हैं और उन्हें नरमी से और एहतराम के साथ जवाब देने के लायक बनाते हैं। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप बताइए कि खुदा ने लोगों की फलस्तीन की तरफ फौरी रहनुमाई क्यों नहीं की? उसने उन्हें लंबी दूरी में क्यों घुमाया? जी भाई, ये वाकई अच्छा सवाल है और मैं इसका दोहरा जवाब दे सकता हूं। इसका जवाब यहाँ है। वो कहता है कि खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं लेकर गया, अगरचे कि वो नजदीक था, क्योंकि खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई देखें, पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। अगर इतनी ज्यादा तादाद में लोग निकलकर फलस्तीन की सरजमीन से गुजरते तो मेरा ख्याल है कि वो उनसे लड़ाई जरूर करते। और अदूम के ताल्लुक से भी यही कुछ होता। अगर वो वहां से गुजरते तो लड़ाई होती, अगरचे कि वो भी
اتنے زیادہ مضبوط نہ تھے اور نہ ہی خدا کے جنگ کے لیے لوگ تیار لڑائی نہیں۔ کے لیے تیار تھے، اور خدا نے کہا کہ جب وہ جنگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واپس جا کر غلام بننا مرنے سے اچھا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر جنگ ہوتی تو جنگ کا مطلب ہے موت۔ نہیں، ہم واپس جائیں گے، غلام بن کر کوڑے کھا لیں گے مگر زندہ رہیں گے۔ یہاں ہمیں خدا کی حکمت نظر آتی ہے۔ اس نے انہیں گھمایا تاکہ فلسطینیوں سے جنگ نہ ہو، اور جنگ کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے۔ صحیح۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ مصر سے کنعان جانے کے لیے دوآبی راستہ یعنی بحر کلزم اور یردن کو عبور کریں، دریائے یردن۔ اور جب دریا۔ ہم نئے عہد نامے میں جائیں گے تو ہم جان پائیں گے کہ سمندر پار کرنے کا ایک پار مطلب کر ہے رہے۔ اور دریائے یردن پار کرنے کا دوسرا، اور ہم کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے، مطلب کہ آسمانی برکات کے دائرے میں، جب تک ہم بحر کلزم پار نہیں کرتے جو کہ مسیح کی موت کی نمائندگی کرتا ہے، اور دریائے یردن جو کہ اس کے ساتھ موت کی۔ ہمارے مرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ مسیح ہمارے لیے مر جائے، اور ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے موا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے جان دیتا۔ اگر میں بھی مسیح کے ساتھ مروں، مسیح کی موت مسیح کے اور ساتھ۔ مسیح کے ساتھ ہمارا مرنا، یہ مسیح کے دریائے ساتھ میرا یردن مرنا۔ کو پار کرنا ہے۔ یہ یردن کے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے بعد 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے، بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ وہ یوسف کی ہڈیوں کو بھولے نہیں تھے، صحیح۔ اور انہوں نے چلتے وقت یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں۔ انہوں نے ہڈیوں کو اٹھایا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بے شک جو کچھ لکھا گیا ہماری ہدایت کے لیے لکھا گیا، لیکن پہلے میں اس پر رکوں گا، وہ کیسے نہیں بھولے تھے۔ لیکن جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یوسف کی زندگی کے ایمان کا عروج آزمائش اور گناہ پر فتح نہیں تھی، بلکہ جب اس کا ذکر گواہوں کے بادل میں کیا گیا، ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے کیا، قریب تھا بنی اسرائیل کے ہدایات خروج کا دیں، ذکر کیا اور ہڈیاں۔ وصیت کی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب انہیں آدھی رات کو وہاں سے نکلنے کا حکم ملا، تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے حالات بن گئے کہ جب نکلے تو انہیں شاید اس سکتے کی تھے۔ ہڈیاں بھول گئی ہوں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یوسف اپنے خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور یہ بھی ضرور ہے کہ خدا اپنے بندے کے ساتھ وفاداری کرے۔ وہ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لے گئے، لیکن یوسف کی ہڈیوں نے ہمیں اس قوم کے بارے میں کتنا کچھ بتایا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ یوسف نے مصر میں ہی اسرائیل کے خروج کے بارے میں سب کو بتایا اور اپنی ہڈیوں کے بارے میں انہیں وصیت کی۔ اور جب لوگ مصر سے خروج کے بعد وہاں واپس جا کر ایک قائد مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن یوسف وعدے کی سرزمین سے بہت دور تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ خداوند تمہارے پاس آئے گا، لیکن انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا۔ اور دوسری طرف یوسف ہے جو کئی دہائیوں پہلے سے اس بات کا یقین رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ زمین اس کی سرزمین بن جائے گی اور خدا اسے دے گا۔ جب یوسف زندہ تھا، سردار ساقی سے کہا کہ اسے یاد رکھے، جی لیکن وہ اسے بھول گیا۔ صحیح، پر اسی شخص یوسف کو سینکڑوں سالوں کے بعد بھی اسے بالکل۔ یاد رکھنے کے لیے اسرائیلیوں کے ذہنوں کو قابو میں رکھا۔ لہٰذا خدا جانتا ہے کسے یاد رکھنا ہے اور کسے یاد نہیں رکھنا۔ اور سردار ساقی اسے بھول گیا، لیکن یہاں پر ہمیں خدا کا اختیار نظر آتا جی، ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اس کے بعد لکھا ہے، انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔ میں ستونوں پر بات کرنا چاہوں گا۔ آگ اور بادل کے ستون کا کیا کردار تھا؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً دن میں بادل کا ستون اور رات میں آگ کا ستون روشنی کے لیے، اور دونوں روح القدس کی خوبصورت علامتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے میں بچپن میں کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر مبارک لوگ ہیں۔ رہنمائی کے لیے ان کے پاس بادل کا ستون تھا، اور رات میں رہنمائی کے لیے ان کے پاس
آگ کا ستون تھا. اگر وہ وفاداری وہ سے کھوئے چلتے نہیں، تو نہ انہیں گم کسی ہوئے قسم کی اور نہ ہی پریشانی ڈرے۔ نہ ہوتی. گمنا ناممکن تھا. میرا خیال ہے کہ خدا نے ہمیں ایک بڑے اعزاز سے ممتاز کیا ہے. ہم نے رومیو کے 8ویں باب میں پڑھا ہے، اس لیے جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں بس وہی خدا کے بیٹے ہیں. خدا کے بیٹوں کے الفاظ اور خدا کے بچوں کے الفاظ میں ایک واضح فرق ہے. خدا کے بیٹے پختگی اور سمجھداری کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بالغ بیٹے بن چکے ہیں. مطلب آپ ایسے انداز میں چل رہے ہیں جو بالغ بیٹوں کے لیے بالکل درست ہے. جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ آدمی بن جاتے ہیں اور آپ کے پاس اسی وجہ سے مختلف انداز ہوتے ہیں. خدا ان سے بچوں کی طرح اور ہم سے بالغ بیٹوں کی طرح سلوک کرتا ہے جو خدا کی روح رکھتے ہیں. شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اب ہم مہمانوں سے اس کی رائے جانیں گے. لہٰذا آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ والدین پر اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں انہیں مسیح کی نجات اور مسیح کی محبت کے بارے میں سکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے خدا کو بنی اسرائیل کے بارے میں خداوند کے لشکر کی حیثیت سے بات کرتے دیکھا. لہٰذا وہ جو غلامی اور ظلم کی زد میں تھے، پر خدا سے تعلق کے بعد وہ خدا کا لشکر بن گئے. ہم چھٹکارے اور پیلوٹے کے مقدس ٹھہرائے جانے کی کہانی کو جانتے ہیں کہ خدا انسان کو پہلے زندگی اور چھٹکارا دیتا ہے، لیکن انسان کو بھی اپنی زندگی دینی چاہیے اور اسے خدا کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ. برکت دے. ناظرین، آج کے پروگرام میں 13ویں باب میں ہم نے پیلوٹے کے مقدس ٹھہرائے جانے کے بارے میں سیکھا ہے. خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پیلوٹوں کو میرے لیے مقدس ٹھہرا. جو کوئی بھی بنی اسرائیل میں پیلوٹے ہوں، وہ لوگ جنہیں برے کے خون سے چھڑایا گیا وہ اس کے بن گئے. اپنے آپ یا اپنی خواہشوں سے نہیں، یہاں تک کہ دوسروں کے ذریعے بھی نہیں، وہ اس کے بن گئے جس نے انہیں چھڑایا. وہ خداوند کے لیے مخصوص ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک بے عیب برے نے قربان ہو کر ہم سب کی قیمت ادا کی ہے. بائبل کہتی ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کے جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا. مسیح ہمارے لیے صلیب پر موا، اپنا قیمتی لہو بہایا. مسیح خداوند نے ہمیں خریدا اور چھڑایا، اور اب ہم اپنے نہیں رہے اور نہ ہی ہم اس دنیا یا شیطان کے رہے ہیں. ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم زندہ رہتے ہیں اور اس کے جلال کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے ہاتھوں کے کام سے اس کو جلال ملنا چاہیے. ہمارے ذہن کی سوچوں سے اس کو جلال ملنا چاہیے. ہماری توانائی اور ہماری تمام زندگیوں کو خدا کے جلال کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں اس کے جلال کے لیے زندہ رہنا چاہیے. مقدس ٹھہرائے جانے کا یہی مطلب ہے. وہ جو چھڑائے گئے تھے اور اب خدا کے بن چکے ہیں. ناظرین، میں پورے دل سے امید کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو چھڑایا ہے ہم اس کے بن چکے ہیں، جس نے صلیب پر خون دے کر ہمیں چھڑایا ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.